अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, बड़ा आज का अहम सवाल यही है कि हुकूमत जो आइनी तरमीम का पैकेज लाने जा रही है, इसके पाकिस्तानी सियासत पर, ख़ासकर अदलिया के मुस्तक़बिल पर क्या इसके असरात होंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है कि मखसूस सीटों पर 8 जजेस का फ़ैसला बड़ा वाज़ेह है। कल वजाहती ऑर्डर आ चुका सुप्रीम कोर्ट का, और ये कहा गया उसमें कि इलेक्शन कमीशन मामले को पेचीदा बना रहा है। फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो इसके संगीन नताइज होंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ज़राए का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर को पीटीआई चेयरमैन तस्लीम किया, ना ही किसी किस्म की ताख़ीर का ज़िम्मेदार नहीं। ज़राए से जारी होने वाली ख़बर में ये दावा किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने ख़िलाफ़ किसी भी धमकी को कबूल नहीं करेगा, जिसका इनडायरेक्टली तो मतलब यही है कि हमारे नज़दीक सुप्रीम कोर्ट के किसी वजाहती ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं है। 12 जुलाई के फ़ैसले को कोई नहीं मानना चाहता। यानी जो तलखी और पोलराइजेशन हमें सियासी जमातों के दरमियान नज़र आ रही थी, अब वैसी ही महाजराई आइनी इदारों के दरमियान भी है। और इसी के बीचों बीच हुकूमत ने आज कौमी असम्बली और सेनेट में आइनी तरमीम का एक पैकेज मुतारिफ़ करवाना है। सेनेट का इजलास होना था, जो अभी होना है लेट हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी देर पहले अता तारड़ साहब भी आए। उन्होंने कहा कि मुशावरत हो रही है, हम आवाम के लिए कर रहे हैं, भारी वोटों से आवाम ने हमें मुंतखब किया है, तो ज़ाहिर है इसकी एक शिक को पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो तो आपके इत्तेहादियों को नहीं पता है, किसी को पता ही नहीं है, हुकूमती लोगों को भी नहीं पता है। अभी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब टीवी स्क्रीन पर आए, उन्होंने कहा हमारे साथ तो भाई मुसाविदा शेयर ही नहीं किया गया। फिर बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल साहब आए, उन्होंने कहा हमसे शेयर नहीं किया गया। ऐसी क्या उजलत है? फिर जो इतनी आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं, इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, मीटिंग में क्या चाय बिस्किट खाने जा रहे हैं आप लोग, जब आप शेयर ही नहीं कर रहे हैं कि आप लोग करना क्या चाह रहे हैं। तो छुपाना किस चीज़ का? जिनसे आपने वोट लेने हैं आप उनको बताने के लिए राज़ी नहीं है, तो कैसे इसको कहा जाए कि आप अवामी नुमाइंदों के लिए, अवाम के लिए कुछ करने जा रहे हैं, या अवामी नुमाइंदे जो अवाम के वोटों से आए हैं वो अवाम के लिए कुछ करने जा रहे हैं? किसी को कुछ पता ही नहीं है। बात यह है जो आइनी तरमीम है, इसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि आइन की 20 शिक्कों में तरमीम मुतारिफ़ कराए जाने का इम्कान है। दोनों ऐवानों के इजलास मुसलसल ताख़ीर का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक मुमकिन आइनी तरमीम में आइन की शिक्कों 63, 51, 175, 18 और 7 को टारगेट किया गया है। अभी तक ज़राए से जो मालूमात सामने आई हैं उनमें आइन में बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तजवीज़ शामिल है। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ शामिल है। पार्लियामेंट में पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के हवाले से आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम की तजावीज़ शामिल हैं। फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त देने जा रही है हुकूमत। तजावीज़ में एक नई अलग से आइनी अदालत कायम करने की भी तजवीज़ शामिल है, जिसके मुताबिक आइनी अदालत के फ़ैसले पर अपील भी आइनी अदालत में सुनी जाएगी। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। आइनी अदालत में आर्टिकल 186, 185, 184 से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत होगी। ज़राए के मुताबिक आइनी अदालत के 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी, जबकि रिटायर्ड जजेस को भी आइनी अदालत में तैनात करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। एक अहम तरमीम यह भी है कि अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस माजी की तरह सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं लगेंगे। अब जो मुद्दत मुलाजमत का एक तजवीज़ थी कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाएगी, उसमें तोसी तो नहीं होगी, लेकिन अब जो सीनियरिटी की बेसिस पर चीफ जस्टिस लगा करते थे, इसको हुकूमत ख़त्म करने जा रही है। बल्कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल में से होगी और हुकूमत उन 5 जजेस का इंतखाब करेगी। सब कुछ हुकूमत अपने हाथ में लेने जा रही है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। तजावीज़ में हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करने की तजवीज़ भी शामिल है। जिस आइनी तरमीम के हवाले से चेमगोइयाँ हो रही थी कि हुकूमत मौजूदा चीफ जस्टिस को तौसीह देने के लिए जजेस की रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 65 से बढ़ाकर 68 साल कर सकती है, इस हवाले से डेवलपमेंट कोई नहीं है। और इत्तलात ये हैं कि मौलाना साहब इस पर नहीं माने, जिस पर हुकूमत ने इसे बैकआउट किया। ज़राए के मुताबिक इस नुक्ते पर इत्तेहादियों के साथ मौलाना फजल रहमान को भी एतराज़ था। आइनी तरमीम पर जहाँ पीटीआई समेत अपोजिशन जमातें उजलत और राजदारी से की जाने वाली कानून साजी और इसके लिए मुख्तलिफ हरबों से 2/3 अक्सरियत का नंबर गेम पूरा करने पर सवाल उठा रही हैं, वहीं पर आइनी और कानूनी माहिरीन भी
آئینی پیکیج لانے کی جو ٹائمنگ ہے اس پر سوال اٹھا رہے ہیں. سوال اٹھ رہا ہے کہ آئین پوری قوم کا ایک متفقہ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. تلخ سیاسی ماحول میں لائی جانے والی اس آئینی ترمیم کا مقصد عدالتی اصلاحات ہے یا پھر سیاسی ضروریات کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے. پھر سوال اٹھتا ہے کہ ایک ایسی حکومت جس پر فارم 45 اور 47 کے فرق کا الزام ہے, کیا اسے قومی اتفاق رائے کے بغیر ایسی ترمیم لانی چاہیے؟ پھر سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر آئینی ترمیم میں صرف عوامی اور قومی مفاد تھا تو پھر حکومت آئینی مسودے کو آخری وقت تک چھپا کیوں رہی ہے؟ سوال اٹھ رہا ہے کہ مسئلہ حکومت کا تھا نہ اپوزیشن کا, مسئلہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے مستقبل کا تھا, تو حکمران اتحاد نے اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر چیف جسٹس کا تعیناتی کا فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے تو پھر یہ تقرری کیسے جو ہے وہ غیر جانبداری پر مبنی ہوگی؟ اسی پر میں بات کروں گی. میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بیرسٹر شاہد مسعود خان صاحب, ساتھ ہی سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں احمد صاحب بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں. میرے دونوں مہمانوں کو السلام علیکم. آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا ہمایوں احمد صاحب سے بھی سٹارٹ کر لوں. بہت شکریہ ہمایوں احمد صاحب آپ کا. ہمایوں احمد صاحب, پی ٹی آئی کے لوگ تو بالکل اس بات پر یکسو ہیں کہ کوئی اس آئینی ترمیم کے لیے ووٹ نہیں دے گا, لیکن حکومت بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ ہمارے تو نمبرز پورے ہیں, ہم بہت کمفرٹیبل ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئینی مسودہ بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوا. تو تحریک انصاف کے بھی وفد کی وفود کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, پچھلے کافی روز سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں مولانا صاحب سے. مولانا صاحب کیوں راضی نہیں ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم لے کر آنا چاہ رہے ہیں, اس کے جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, ایک تو سب سے بڑا جو بیسک فنڈامنٹل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت جس کے پاس ایکچولی مینڈیٹ ہی نہیں ہے, جن کی روٹس ہی نہیں ہیں عوام میں, ان کو اس قسم کا لانا ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر لے کر آتے ہیں تو اب آپ سوچئے, ذرا اس بات پہ سوچئے کہ پاکستان کی حالت یہ ہے کہ ہم آئین جس کی بیسس پہ یہ ایک قسم کا مینول ہے ملک چلانے کا, ہم یہ مینول جو ملک چلانے کا مینول ہے اس کا مینول ہم کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم اس میں کیا چینجز لا رہے ہیں. ہم لوگ بیسک, جیسے آپ نے کہا 20 ایک بیچ میں فنڈامنٹل نکات ہے جس کو آپ چینج کریں گے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کے اوپر آپ بحث ہی نہیں کرا رہے, اس کے اوپر کم از کم 3-4-6 مہینے کی بحث ہونی چاہیے. بلکہ چونکہ یہ آئین کا وہ تقاضا ہے تو ٹھیک ہے آپ ضرور پاس کریں, سب کچھ کریں, لیکن اس کا اطلاق جو ہوگا چونکہ وہ صوبوں میں ہوگا تو آپ صوبوں میں بھی بحث کرائیں. دیٹ از دا رائٹ وے آف ڈوئنگ اور برنگنگ این آئینی جو آپ امینڈمنٹس لے کر آنا چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن کم از کم نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں تو ان کو کم از کم اوپن کریں اور لوگوں کو مطلب ہاؤس ایز اے ہول کو آپ کمیٹی بنا کے اس پہ ڈسکشنز کریں تاکہ ہم اگر کچھ بنائیں تو بہتر طریقے کی چیز بنائیں. لیکن یہ جس طریقے سے چوری چھپے کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اب اس کے اندر آ جاتے ہیں, اس کے اندر ایک فنڈامنٹل ایشو ہے. فنڈامنٹل ایشو 2 ہیں. یہ ایکچولی جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو چیلنج کر رہی ہے, اس کو چینج کر رہی ہے. وجہ جب حکومت 5 ججز میں سے ایک کو کرے گی تو جو سب سے نالائق جج ہوگا, جو سب سے جس کا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا, وہ حکومت کے سامنے آ جائے گا, کہے گا جو تم کہو گے میں آپ کے لیے کروں گا. اور اس بیسس پہ آپ کے اندر یہ جو سارا مسئلہ ہے نا جو آلریڈی مطلب کہ میرٹ کا بھی قتل ہونے جا رہا ہے. دیکھیں that is exactly what I'm saying. اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس طریقے سے جوڈیشری کو ریفارم کر رہے ہیں. دیکھیں اگر فرض کرے آپ نے ججز کی کیپیبلٹیز کو ریفارم کرنا ہے یا اس کو اسٹریم لائن کرنا ہے, وہ آپ ہائی کورٹ کے لیول پہ کر لیں سو دیٹ ہائی کورٹ سے جو سپریم کورٹ میں آتا ہے کم از کم سپریم کورٹ سیدھی چل رہی ہو. تو ہائی کورٹ کے اندر جو انڈکشن ہے آپ اس کو اسٹریم لائن کر لیں, پھر ہائی کورٹ سے. اچھا آپ لوگوں کا سب سے بڑا جو کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع,
اب اس پہ مولانا نہیں مانے, جو سورسز بتاتے ہیں کہ مولانا اس چیز پر راضی نہیں تھے, جس کی وجہ سے حکومت کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑا. اس کے علاوہ جو ترمیم ذرائع سے ہم شیئر کر رہے ہیں, جو بھی میں نے انٹرو میں بھی بولی, آپ لوگوں کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں, ان میں سب سے پہلے ہمیں پتہ تو چلے نا کہ اس میں ہے کیا. اعتراض تو بعد میں ہوگا جب ہم پڑھیں گے. جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کے اندر کیا اعتراض ہے کیا اعتراض نہیں ہے. تو ہم سب سے پہلے ان کو دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے. تو سب سے پہلے ہمیں وہ پڑھنا پڑے. لیکن کچھ جو ڈسکس ہو رہی ہیں, ظاہر ہے یہ جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ ان میں کچھ نہیں ہے. حکومت بھی اس بارے میں بات تو کر رہی ہے. جیسے بلوچستان اسمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترمیم شامل ہے. بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں 65 سے بڑھا کر یہ 81 کرنا چاہتے ہیں, یہ تجویز شامل ہے. اور سب سے بڑی بات, آئین کا آرٹیکل 63 اس میں یہ ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب کہ فلور کراسنگ کی اجازت, جو آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کی تھی. دیکھیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں, اگر یہ بلوچستان میں انکریز کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. وجہ بتا دیں, بلوچستان میں انکریز کر رہے, سندھ میں کیوں نہیں کر رہے, پنجاب میں کیوں نہیں کر رہے, کے پی میں کیوں نہیں کر رہے. مطلب کوئی وجوہات ہونی چاہیے نا کہ ہم ادھر اس وجہ سے بڑھا رہے کیونکہ وہاں کی پاپولیشن باقی جگہوں کی پاپولیشن کے لحاظ سے زیادہ ایکسپینڈ ہو گئی, تو وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے. کوئی ایک فارمولا ہونا چاہیے, کوئی ایک پرنسپل ہونا چاہیے. اس بیسس پہ جہاں جہاں وہ لاگو ہوتا ہے ہر جگہ پہ کریں. آپ ایک پرنسپل بنا لیں, اس پرنسپل کی بیسس پہ کر لیں. اب دوسری بات جو آپ نے کہی تھی وہ آرٹیکل 63 میں ترمیم. آرٹیکل 63 میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں. دیکھیں, اس طرح ہے کہ ایک چور چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار تمہیں میں سزا دیتا ہوں, یہ ہے. آپ بتائیں کہ کیا آپ چوری کا مال اس سے ریکور کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کرو گے نا. چوری کا مال بھی ریکور کرو گے اور اس کو سزا بھی دو گے. یہ لوگ کہتے ہیں نہیں, آپ اگر یا سزا دو یا چوری کا مال ریکور کرو. اگر آپ سزا دے رہے ہو تو چوری کا مال میرا. مطلب دوسرے لفظوں میں, اگر میں نے کسی کے ساتھ پیسوں پہ یا کسی وجہ سے میں نے اپنا ووٹ ہارس ٹریڈنگ کے بیسس پہ کسی اور کو دے دیا ہے, تو اگر میں نے ووٹ دے دیا اور آپ مجھے سزا دے رہے ہو تو میرا ووٹ کاؤنٹ کرو تاکہ مجھے پیسے پورے ملیں. اور اگر میرا ووٹ کاؤنٹ نہیں کرو گے تو مجھے سزا مت دو تاکہ میں اگلی بار کر سکوں. یہ کوئی تک بنتی ہے؟ مطلب کوئی مجھے سمجھائے کہ آپ ایک چوری کے لیے آپ کہتے ہو کہ مجھے چوری کرنے دو, اگر میں چوری پکڑی گئی تو یا مجھے سامان رکھنے دو یا مجھے سزا دو, دونوں نہیں دے سکتے ہو. صحیح. اچھا, اب آپ کو, اچھا میری بات سنیں. اب حکومت جس طریقے سے کمفرٹیبل ہے کہ ہمارے تو نمبرز پورے ہیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف مشاورت ہو رہی ہے. اب یہ تو سب کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب کی ظاہر امپورٹنس, مولانا صاحب کا ماننا بہت ضروری ہے. کچھ آپ لوگوں کے بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ اراکین ہیں, ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے, شکوک و شبہات ہیں. کچھ دن پہلے یہ خبریں بھی آئیں کہ بہت سے لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے, اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے. کچھ لوگ غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, یہ آج سے غائب ہونا شروع نہیں ہوئے. یہ جب سے یہ الیکشن پروسیس سٹارٹ ہوا تھا, یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں مڈ نومبر لاسٹ ایئر سے ہمارے لوگ جب وہ الیکشن کمیشن میں حاضری دینے جاتے تھے, فارم جمع کرنے جاتے تھے, لوگ غائب ہو جاتے تھے. اگر لوگ غائب ہوتے تھے تو ان کے گھر والے غائب ہو جاتے تھے, کسی کا بیٹا, کسی کی بیٹی, کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیوی. یہ سب کچھ چلتا آ رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے, ایک دو ممبران نے تو اوپنلی کہا ہوا ہے کہ میری بیوی اور میری بیٹی کو غائب کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ ووٹ دے دو, بیوی کو لے جاؤ یا ووٹ دے دو. دیکھیں, یہ اغوا برائے تاوان کافی عرصے سے چل رہا ہے, اس کو تقریباً سال ہونے والا ہے. اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ حکومت اس لیے کر رہی ہے کہ اس حکومت کی بیس نہیں ہے عوام میں, ان کی کوئی جڑیں نہیں ہے عوام میں. یہ کرسمس ٹری کی طرح کو ڈبے سے نکالا ہے, سجا دیا, کام کر کے اس کو واپس ڈبے میں ڈال دیا. ان کا اور کوئی جڑ نہیں ہے یہ ساری چیزیں. اور یہ آخری سوال, مولانا نے آپ لوگوں کو کوئی تسلی دی ہے؟ پی ٹی آئی کی مولانا نے کوئی تسلی دی ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں, مولانا صاحب نے مجھے نہیں پتا کتنی تسلی دی ہوگی کیونکہ ابھی وہ ساری چیزیں وہاں مسلسل چل رہی ہیں, ہمیں اتنی فیڈ بیک وقت وقتاً آ رہی ہوتی ہے. لیکن آپ سوچیں, مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ آئین ہمارا چینج ہو رہا ہے یا آئین ہمارا ہو رہا ہے. ہمارے ایک دوست اس ملک کو کیا چل پڑی کہ وہ کہے کہ نہیں تم یہ آئین پہ وہ کر لو, تم وہ کر لو. دیکھیں, ود ڈیو ریسپیکٹ, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. جو بھی مولانا صاحب کے اوپر پریشر کر رہا ہے جسٹ بیکاز آف ون تھنگ اور another thing, اس قسم کی چیزیں نہیں ہونے چاہیے. اور یہ کرا کون رہا ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں حکومت مولانا پہ باہر سے پریشر ڈلوا رہی ہے,
جس کا مولانا نے برا بھی منایا ہے. بہت شکریہ آپ کا سینیٹر ڈاکٹر حمد صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا. میرے ساتھ بیرسٹر شاہد مسعود خان بھی موجود ہیں. آپ سے میں بات کرتی ہوں, میں وقفہ لے لوں. ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر شاہد مسعود خان میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں ہیں. بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب. ابھی آپ نے ساری ڈسکشن سنی جو مجوزہ آئینی ترمیم, وہ تو ظاہر ہے ہمیں اور آپ کو کیا پتہ ہوگا. جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جن کو منا رہی ہے حکومت, ان کو نہیں پتا کہ مسودہ کیا ہے, صرف آنیاں جانیاں لگائی ہوئی ہیں. لیکن جو 20 سے زائد چیزیں جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی شیئر کی, وکلا برادری اس حوالے سے کیا کہتی ہے. منیر ملک صاحب کو میں ابھی ایک ٹیلی ویژن اسکرین پر سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ 25 اکتوبر کے بعد ہم چیف جسٹس مانیں گے جسٹس منصور علی شاہ کو, ہم کسی اور کو چیف جسٹس نہیں مانیں گے. وہ کہہ رہے ہیں وکلا برادری اس بات پر متفق ہے. کیا وکلا برادری اس پر ریاکٹ کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو دیکھنے والی بات ہے کہ ہم بات کر کس چیز کے متعلق رہے ہیں. ہم آئین پاکستان 1973 کے متعلق بات کر رہے ہیں. وہ آئین جو 26 سال بعد ہمیں متفقہ طور پہ ملا تھا, اور جس کو بنانے والا ذوالفقار علی بھٹو تھا اور باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز تھی جنہوں نے متفقہ طور پہ یہ آئین دیا. اور اس کے بعد اس آئین کو کئی دفعہ ایبروگیٹ بھی کیا گیا, اس آئین کو سسپینڈ بھی کیا گیا, اس کے اندر لیگل فریم ورک آرڈرز بھی آئے. لیکن جب بھی جمہوری حکومت آئی وہ دوبارہ آئین کی اصل شکل کی طرف گئی جو 1973 کا تھا. اس کے اندر میں مثال دوں گا, آپ کو یاد ہوگا مشرف دور کے اندر لیگل فریم ورک آرڈر کے اندر LFO کے اندر جو سپریم کورٹ کی ججز کی جو ریٹائرنگ ایج تھی وہ 68 کی گئی. جی, مولانا نے اعتراض کیا تھا. اور اب جو ہے یہی حکومت جو 18th امینڈمنٹ لے کر آئی جس کے تحت انہوں نے 65 کی, کہ دوبارہ اس کو 68 کرنے جا رہے ہیں. اب ابھی پتہ کچھ نہیں ہے نا جی, مسودہ تو کسی کے سامنے ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں سینیورٹی کی بیس, سینیورٹی لے کر اسی لیے آئے کہ مولانا اس پر بہت زیادہ اعتراض اٹھا رہے تھے. یہ آپ دیکھیے گا کہ جو چیف جسٹس کی توسیع کی بات تھی وہ تو مولانا راضی نہیں تھے نا. مولانا کو کیوں منا رہے ہیں؟ مولانا اس سے وہ منایا ہے, مولانا نے اپنا مطالبہ, حکومت بیک فٹ پہ گئی ہے تو سینیورٹی کا معاملہ لے کر آئے ہیں یہ لوگ. دیکھیں اب معاملہ یہ ہے, آئین کے اندر سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے مطابق بینگ اے ممبر آف دی لیگل فریٹرنیٹی وی آر ویری مچ کلیئر آن دس پوائنٹ کہ جو سینئر موسٹ جج ہے, اور یہ آئین پاکستان کی شک ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہے اس نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے, اس نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے. آج یہ جتنی امینڈمنٹس آ رہی ہیں جس کے متعلق کسی کو نہیں پتہ, ساروں کو جو ہے وہ تاریکی میں رکھا جا رہا ہے. آگے میں دیکھ رہا تھا وہ علامہ صاحب جو ہمارے تارڑ صاحب ہیں, وہ کہہ رہے تھے جی بڑی وسیع مشاورت چل رہی ہے. اور مشاورت کہاں پہ ہے؟ مولانا صاحب آ کر کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ تو مسودہ ہی شیئر نہیں کیا. اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ وسیع مشاورت کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اور پھر کہہ رہے ہیں ہمارے لیگل ایکسپرٹس بیٹھے ہیں. منیر ملک آپ کے سامنے ٹی وی کے اوپر آ کر کہہ چکے ہیں ہمارے سے کسی نے بات نہیں کی. پنجاب بار کونسل کا سٹینس آ گیا کہ ہمارے ساتھ کوئی مشاورت کے اندر شامل نہیں ہے. اور آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم پبلک فیسیلیٹیشن کے لیے, ایکسیس ٹو جسٹس کے لیے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ججز کی تعداد بڑھائیں تو اس کے اندر تو آپ کو جو ہے وہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو سمپل لیجسلیشن کے تحت آپ کر سکتے ہیں. 1997 کے ایکٹ کو آپ جو ہے وہ امینڈ کریں اور اس کے اندر آپ ججز کی تعداد کو بڑھا دیں. لیکن 93% جو بیک لاگ ہے کیسز کا وہ تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر ہے, نچلی جوڈیشری کے پاس ہے. وہاں کے لیے آپ نے کیا اس مسودے کے اندر کوئی ڈسکشن نہیں ہے. پورے میں سارے سوشل میڈیا, تو یہ سارا مدعا چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے کھولا جا رہا ہے. دیکھیں پچھلے کچھ عرصے سے, مطلب آج سے 4-5 مہینے پہلے چلے جائیں تو یہ بات ہی نہیں تھی کہ ہم نے کوئی اس طرح کی امینڈمنٹس لے کر آنی ہے. جیسے ہی منصور علی شاہ صاحب نے اپنا وہاں پہ ایک ان کی سٹیٹمنٹ ہے جب ہی واز آن اے فورن ٹرپ, تو وہاں پہ جب انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ آئین کو ہر حال میں اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ہر حال میں امپلیمنٹ ہونا ہے اور اس کے سیریس ریپریکیشنز ہوں گے, اس کے بعد یہ معاملہ سارا چلنا شروع ہوا. اور یہ پرسن یہ ساری فائٹ اسی لیے کہ شاید حکومت نہیں چاہتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نیکسٹ چیف جسٹس. ایگزیکٹلی جی, اور یہ بات بالکل درست ہے اس حد تک. لیکن حکومت کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے آئین کے مطابق
مطابق اس ملک کو چلانا ہے، اور آئین پاکستان اگر یہ بات کہتا ہے کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ کا یا چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا تو پھر وہ ہوگا. اگر آئین کہتے ہیں تو آئین میں ترمیمی تو کرنے جا رہے ہیں. ترمیم آپ کس طرح کریں گے؟ اگر آپ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کر دیں، آپ بنیادی ڈھانچے کو نہیں چھیڑ سکتے. کل کو آپ ترمیم لے آئیں کہ نہیں جی پاکستان کا نام پاکستان نہیں، ہم کوئی اور رکھنے جا رہے ہیں، یا ہم مطلب کچھ بھی نام دے دیں اس کو، ہم وہ رکھنے جا رہے ہیں. کیا یہ سسٹینیبل ہوگا پاکستان کے اندر؟ آپ کو لگتا ہے اگر یہ ججز والا جو سینیورٹی کا معاملہ ہے، حکومت 5 ججز کے پینل میں سے اپنی مرضی کا جو بھی سمجھے جج لے کر آئے گی، پھر تیرا جج میرا جج، یہ کہانی شروع ہو جائے گی؟ پہلے بھی اسی طرح ہی ہوتا رہا. یہ کہانی تو سٹارٹ ہوئی جب 97 کے اندر جسٹس سجاد علی شاہ نے، مطلب ان کی وہ اگر آپ بک پڑھیں لا کورٹس ان اے گلاس ہاؤس، تو اس کے اندر اتنے شاکنگ جو ہے وہ ریویلیشنز تھے، سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ گورنمنٹ نے اس وقت کیا کیا. یہ وہی گورنمنٹ تھی اور آج بھی انہی کی گورنمنٹ ہے. اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا، جو آج تک ہم سپریم کورٹ کے اوپر لگایا وہ دبا دھو نہیں سکے. آج پھر ہم وہی کرنے جا رہے ہیں. آج پھر ہم عدلیہ کو یرغمال بنانے جا رہے ہیں، اور یہ کل کو بھگتیں گے. آج اگر یہ امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو کل انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو آپ کو نہیں لگتا پی ٹی آئی نے اتنا زیادہ کنٹروورشل بنا دیا ہے کہ وہ آئیں گے تو ہمیں انصاف ملے گا، وہ آئیں گے تو یہ حکومت نہیں رہے گی، تو حکومت اپنے وزن پھر گر جائے گی اور چلی جائے گی؟ پی ٹی آئی نے کیوں جسٹس منصور علی شاہ کو اتنا کنٹروورشل بنایا؟ دیکھیں میں ایک بات واضح کروں، جسٹس منصور علی شاہ نے جو باتیں کی، کیا وہ آئینی باتیں نہیں تھی؟ آرٹیکل 189 کیا یہ نہیں کہتا، ریاستی اداروں کو آرٹیکل 190 پابند نہیں کرتا کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہوگا، جو حکم ہوگا، آپ اس کو ماننے کے پابند ہیں؟ تو اگر وہ بات کی، انہوں نے آئینی بات کی، یہ حکومت کیوں سمجھ لیتی ہے کہ جو آئینی بات ہو رہی ہے وہ ہمارے خلاف ہو رہی ہے؟ تو اگر پاکستان تحریک انصاف آج اگر آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اس بل کو، اگر یہ بل اتنا ہی اچھا ہے تو لے کر آئیں اس کو پارلیمنٹ کے اندر، وہاں پہ ڈسکشن کریں. مطلب سوشل جو آپ کی لوکل کمیونٹی ہے، جو لیگل فرٹرنیٹی ہے، جو سٹیزن آف پاکستان ہے، جو سٹیک ہولڈر ہیں، ان کو آپ شامل کریں. سپریم کورٹ کی اگر لائیو سٹریمنگ ہو سکتی ہے تو پارلیمنٹ کے اندر. آئین کا آرٹیکل 181 ججز کی عارضی تقرری سے متعلق ہے، اس میں حکومت کیا چاہتی ہے؟ چاہ یہ رہے ہیں جی کہ ایکٹنگ ججز آف دی سپریم کورٹ جو آرٹیکل 181 ہے، جس کے تحت یہ پہلے اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ہائی کورٹ کے جو اس وقت ایکٹنگ ججز ہیں ان میں سے کسی کو آپ ڈیو ٹو دی شارٹیج آف ججز ان دی سپریم کورٹ آپ اٹھا کر سپریم کورٹ لے جائیں فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم، اور وہاں پہ وہ ایکٹنگ جج آف سپریم کورٹ کے طور پہ کام کریں. اب اگر آپ ہائی کورٹ سے اپنی مرضی کے ججز کو اٹھائیں گے، سپریم کورٹ میں ایکٹنگ ججز کے طور پہ لگا لیں گے، ان کا سٹیٹس ایک سپریم کورٹ کے جج کی طرح ہوگا، تو بڑے آرام سے آپ وہاں پہ چیزوں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، سیٹل مینیج کریں گے. اچھا، اور 184 از خود نوٹس اختیار سے متعلق یہ ختم کرنا چاہتی ہے حکومت؟ ختم نہیں کرنا چاہ رہی، یہ چاہ یہ رہے ہیں کیونکہ آئین کے اندر یہ تو ایک چیز واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کنسنسس بھی موجود ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ کہتے ہیں ہم ایک اور کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں گے، تو جو آلریڈی سپریم کورٹ کام کر رہی ہے کیا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں؟ اس کو بھی تو کانسٹیٹیوشن، اور اس آئینی عدالت میں 184 185 186 سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوگی، وہ جو آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں نا. تو مجھے یہ بتائیں، جو اس سے پہلے لے کر آئے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس کے اندر اپیل کا اختیار دے دیا، اب ان 5 ججز جو یہ فیصلہ کریں گے کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اندر، تو اس کی اپیل کس کے پاس جائے گی؟ کیا دوبارہ یہی 5 ججز سنیں گے؟ تو یہ تو یا تو انہوں نے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جو ہے وہ غلطی سے مطلب جو ہے پاس کروا لی ہے، یا اب غلطی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جب 5 آپ نے ممبرز کا بینچ بنا دیا کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے لیے، تو اس کی اپیل کے لیے پھر آپ ایک اور کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں گے. مجھے ایک اور بات بتائیں، کل کا جو ایک وضاحتی آرڈر تھا سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کے لیے 8 ججز کا، کہ آپ عمل کریں نہیں تو سنگین کانسیکوینسز اس کے ہوں گے، اس آرڈر کے باوجود اجلت کی تو ہمیں وجہ سمجھ میں آ رہی ہے، کل کا وضاحتی آرڈر اجلت کی تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، اس فیصلے کے بعد، وضاحتی آرڈر کے بعد بھی اگر یہ امینڈمنٹس ہو جاتی ہیں تو اس کی کیا اہمیت رہے گی؟ چیلنج ہو جائیں گے؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں، یہ اس گورنمنٹ کی جو لیگیلٹی ہے اس کے اوپر سیریس قسم کے کویشچن مارک ہیں، سٹارٹنگ فرام جسٹ آفٹر 8 فیبروری الیکشنز.
45 فارم 45 الیکشن کمیشن خود مان چکا ہے ہمارے پاس سارے نہیں ہیں، اور اس کے اوپر وہ انکوائری بٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے سارے فارم 45 ہم کلیکٹ کر لیں۔ ایک میجر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف بار بار اور مولانا فضل الرحمان بار بار ان الیکشنز کی لیگیلٹی کے اوپر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سپرویژن کے اندر ہوئے ہیں اس کی لیگیلٹی کے اوپر کوسچن مارک اٹھا چکے ہیں۔ کیسز پینڈنگ ہیں الیکشن ٹرائبیونلز کے اندر، جن کے اندر دوبارہ سپریم کورٹ کا اسٹے موجود ہے جو ان الیکشن پٹیشنز کو ڈیسائیڈ نہیں ہونے دے رہا، جو کہ قانون کے اندر الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے ود ان اے پیریڈ آف 180 ڈیز آپ نے الیکشن پٹیشنز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ وہ ٹائم بھی لیپس ہو گیا۔ اب جب اس طرح کا معاملہ ہے، 41 جو ہے ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی جو انڈیپینڈنٹلی جیت کے آئے، جن کے متعلق سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں، انہوں نے جمع بھی کرا دیا، ایفیڈیوٹ جمع کروا دی، لیکن الیکشن کمیشن ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ پارٹی کا سٹرکچر ہی نہیں ہے، کون ویریفائی کرے گا؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، سپریم کورٹ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے۔ سپریم کورٹ کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا، جہاں پہ کوئی ایمبیگوٹی ہے، جہاں پہ کوئی کنفیوژن ہے اس کو دور کرنا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا انڈر آرٹیکل 190 انڈر آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن، لیکن عمل درآمد ہو نہیں رہا۔ تو اس کے کانسیکوینسز جس کی کل بات کی ہے وزارتی آرڈر میں 8 ججز نے، وہ کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے؟ دیکھیں آنریبل سپریم کورٹ کے پاس ایک بڑا واضح اختیار ہے ٹو انیشیٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگس۔ ایک آرڈر آیا جس کے اوپر بار بار ایک وضاحتی بھی آ گیا، اسٹیٹمنٹ آ گئی، آرڈر آ گیا کہ اس کے اوپر آپ نے ہر صورت امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے ججز کی منشا نہیں، یہ آئین پاکستان کی منشا ہے، اور آپ نے اس کے اوپر منوان عمل کرنا ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ کے ججز کے پاس پورا اختیار ہے۔ دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت اپنے بوجھ کے تلے ہی دبتی چلی جا رہی ہے دن بدن۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز آئینی ترمیم کے لیے ظاہر ہے 2/3 کی ایک امپورٹنس تھی کہ آئینی ترمیم وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس 2/3 ہو، یا اگر آپ قومی مفاد کے لیے کر رہے ہیں تو پھر سب کو ظاہر ہے آپ اکٹھا کرتے ہیں، اتفاق رائے پیدا کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے جنہوں نے یہ بنایا اس کے پیچھے یہ سوچ تھی۔ اب جب 63 کو آپ امینڈ کر دیں گے، فلور کراسنگ کی آپ اجازت دے دیں گے، تو پھر 2/3 کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ دیکھیں آئین کی امینڈمنٹ کے حوالے سے آرٹیکل 239 بڑا کلیئر تھا 2/3 میجورٹی کے حوالے سے، اور میں آپ سے بالکل اتفاق کروں گا کہ یہ تو 2/3 میجورٹی، آپ جب آئین پاکستان کو امینڈ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر 2/3 میجورٹی کا مطلب کیا ہے؟ میجورٹی آف دی پبلک، جو وہاں پہ ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہوئے ہیں، جو الیکشنز جیت کے آئے ہیں، وہ بیٹھ کے وہاں پہ فیصلہ کریں۔ نواز شریف کے پاس 2/3 میجورٹی آئی تھی 97 کے اندر، انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی لیکن ان کے پاس میجورٹی تھی۔ اس وقت ان کی 2/3 میجورٹی کے حوالے سے وہ 224 کا نمبر چاہیے، 212 ان کے پاس ہیں۔ 8 ممبرز ان دی نیشنل اسمبلی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جی میرے پاس تو مسودہ ہی ابھی تک نہیں آیا، تو 220 اور اس کے بعد 4 ممبرز اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم فلور کراسنگ کروا کے پی ٹی آئی کے ممبرز کو، تو سادہ اکثریت میں بھی آپ حکومتیں بنائیں، آپ بوریوں کے منہ کھولیں، آپ لوگوں کو اٹھوائیں، اپنی مرضی کی ترامیم کریں، اپنی مرضی کے قوانین بنائیں، تو لہٰذا آج کا دن پاکستان میں ہم جمہوریت کا دن تو منا رہے ہیں، ایسی جمہوریت سب کو مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو۔ میں تو یہی کہوں گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میرے ساتھ بیرسٹر شاہد مسعود خان صاحب ماہر قانون تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین 15 ستمبر جمہوریت کا عالمی دن دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ہر سال باقاعدگی سے منایا جاتا ہے۔ یہ دن منایا جاتا ہے میڈیا کی اسکرینوں پر، اخبارات کے رنگین صفحات پر اور کچھ NGOs کے دفاتر میں۔ باقی جمہوریت کے عالمی دن کا کوئی تعلق عوام سے ہے، نظام سے ہے، نہ ہی حکمرانوں سے ہے۔ سیاسی پارٹیاں جمہوری اقدار کو بڑھاتی ہیں، نہ جمہوری طرز فکر پر کوئی کام ہوتا ہے۔ 77 سال کے بعد بھی آج کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان میں جمہوریت اپنی ڈیفینیشن پر پورا اترتی ہے یا نہیں؟ جمہوریت ایسے نظام حکومت کا نام ہے جس میں عوام اپنے نمائندوں کو چنتے ہیں، پھر عوامی خواہشات اور ضروریات کے مطابق حکمران فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو جمہوریت میں 3 چیزیں مسنگ رہتی ہیں۔ پہلی عوام،
दूसरी अवाम और तीसरी भी अवाम। पाकिस्तान में ये कैसी जमहूरियत है कि जहां अवाम के फ़ैसले अवाम से ही मख्फी रखे जाते हों। पाकिस्तान में ये कैसी जमहूरियत है कि जहां पब्लिक गैदरिंग बिल के तहत जलसे, जुलूस और एहतजाज को जुर्म बनाने का कानून मंजूर किया जाता हो। ये कैसी जमहूरियत है कि जहां जनरल इलेक्शन में फॉर्म 45 और 47 के फ़र्क के इल्ज़ामात के साथ ही हुकूमत चल रही है और चलती ही जा रही है, बल्कि सियासी इत्तफाक के बगैर 2/3 वाली तरमीम भी कर रही है। पाकिस्तान में ये कैसी जमहूरियत है कि जहां महज इलेक्शन करवाने को ही सिर्फ जमहूरियत समझा जाता है। ये कैसी जमहूरियत है कि यहाँ के हुक्मरान ख़ुद अपनी ही हुकूमत को अवामी हुकूमत मानने की बजाय बंदोबस्त की हुकूमत कहते हैं, फिर भी इन्हें शर्मिंदगी नहीं होती। ये कैसी जमहूरियत है कि हुकूमत अवामी ख्वाहिशात को लेकर अपना बजट तक तो बना नहीं सकती, बल्कि IMF की शराइत को ही बजट का नाम दिया जाता है। ये कैसी जमहूरियत है कि टैक्सेस से भरे बिजली के बिल कम हैं और रियासती डकैती ज़्यादा मालूम होते हैं। नाज़रीन, ये कैसी जमहूरियत है कि मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी को जीतने पर इक़्तिदार देने की बजाय मुक़दमात, गिरफ्तारियाँ और जेलें मिलती हैं। ये कैसी जमहूरियत है जहाँ अदालतें फ़ैसले सुनाती हैं लेकिन इदारे उनके अहकामात को हवा में उड़ा देते हैं और उसके काउंटर कवानीन ले आते हैं। ये कैसी जमहूरियत है कि जहाँ हुकूमत का मतलब सिर्फ ताकत है और वो ताकत अपने सियासी मुखालिफिन पर इस्तेमाल करना वो अपना अव्वलीन फ़र्ज समझते हैं। जी हाँ, यहाँ ऐसी ही जमहूरियत है कि यहाँ एक गरीब और मकरूज़ मुल्क के हुक्मरानों के ठाठ बाट देखें, हूटर वाली गाड़ियाँ देखें, हटो बच्चों की आवाज़ें देखें, तो दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक के बादशाह भी शायद हम पे रश्क ही करते हों। जी हाँ, ये एक ऐसी ही जमहूरियत है कि जहाँ मुश्किल फ़ैसलों के नाम पर आवाम की ऐसी की तैसी कर दी जाती है और इसे रियासत बचाओ का नाम देकर आवाम को कुर्बान कर दिया जाता है। जी हाँ, ये ऐसी ही जमहूरियत है कि यहाँ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कानून और आइन को अपने अपने मफाद के लिए मोड़ना एक आम सी बात है। ये एक ऐसी ही जमहूरियत है कि जहाँ अदालती फ़ैसले हक़ में आएँ तो ठीक, खिलाफ आएँ तो हमारे मुनसिफ़ों को अपने लिए इंसाफ की तलाश रहती है। जी हाँ, ये ऐसी जमहूरियत है जहाँ अवामी हुकूमत पाकिस्तान में बनती है और इसके फ़ैसले रियाज़ में, दुबई, लंदन और वाशिंगटन में होते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी जमहूरियत है कि हर इलेक्शन के फ़ौरन बाद नए इलेक्शन की सदाएँ फ़ौरन लगना शुरू हो जाती हैं। और ऐसी ही जमहूरियत पर आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुबारकबाद दे रहे थे पूरी कौम को। इसी पर मैं बात करूंगी सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, दानिश्वर ज़ाहिद हुसैन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिद हुसैन साहब आपका। ज़ाहिद साहब, हमेशा की तरह, हर दिन की तरह आज का दिन भी गुजर जाएगा चंद ही घंटों में। ये जमहूरियत का आलमी दिन भी ख़त्म हो जाएगा। बड़ी बड़ी तकारीर हुई होंगी आज, सेमिनार्स में बड़े बड़े दावे, जमहूरियत का हुस्न, बड़े लेक्चर्स दिए गए आज। क्या हमारे यहाँ जमहूरियत सिर्फ एक लफ्ज़ की हद तक रह गया है कि जिसे हम कहें जमहूरियत का हुस्न है? देखिए, पाकिस्तान में अगर सही मानो देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा वक्त हो जिसको कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है। जमहूरियत की तशरीह जो है वो ये होती है कि जैसे आपने पहले कहा कि अवाम के लिए, अवाम की ही खातिर होती है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। लेकिन देखिए, जमहूरियत की सबसे पहले जो इब्तदा होती है कि अवाम को हक़ रायदही देना। जहाँ पे जो है हक़ रायदही अगर अवाम की नहीं है या अवाम को इख्तियार पूरी तरह नहीं है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपने नुमाइंदे इलेक्ट कर सकें और पार्लियामेंट भेज सकें, तो वो जो है फिर जमहूरियत की इब्तिदा ही गलत साबित होती है। पाकिस्तान में अगर आप देखें, अब दूर क्यों जाए, इस मुल्क के अंदर 77 साल में जो है तकरीबन उसकी आधी उम्र डायरेक्ट मिलिट्री का रूल रहा है। और उसके बाद जो है अगर आप देखें कि जो पीरियड रहे हैं जिसको सिविलियन हम रूल कह सकते हैं, तो वो भी एक हद तक उसको पूरी तरह जमहूरी नहीं कहा जा सकता है। अब हमारे यहाँ तो ये भी सिलसिला रहा है कि जो हमारे जो सिविलियन कह सकते हैं, जो सो कॉल्ड इलेक्टेड हुकूमत होती हैं, वो भी पूरी तरह जो है वो अवाम के लिए नहीं होती हैं, वो भी अथॉरिटेरियन बनने की कोशिश करती हैं। अब आगे क्यों जाए, हम पीछे क्यों जाएं ज़्यादा, लेकिन अभी भी हालिया देख लें। फरवरी 8 के इलेक्शन होते हैं जिसका मकसद ये था कि जमहूरियत के ऊपर देख, लेकिन इलेक्शन जिस तरह से हुए हैं और जिस तरह से जो है यानी इलेक्शन से पहले भी
ایک پارٹی کو جو ہے تمام اس کے جو حقوق ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں. الیکشن کی جو ہے وہ نہ کیمپین کرنے کی اجازت ہوتی ہے نہ ہی اس کو سمبل کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو پہلے تو ابتدائی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جو رزلٹ آتے ہیں وہ بھی وہ نہیں ہیں جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج کچھ اور تھے, اور الیکشن کے اور اس کو بیان جو کیا گیا ہے یا جس کو اناؤنس کیا ہے یا جس کی حکومت آئی ہے اس سے بہت ہی مختلف ہے. تو ایک تو ابتدائی سے یہ بات والیہ نشان ہوتی ہے کہ جہاں پہ عوام کو کے حقوق کو اور حق ارادی کو آپ تسلیم نہیں کریں گے پھر جمہوریت کا نام ہی صرف ایک نام کے نام پہ جمہوریت ہی رہتی ہے. اب وہ آج ہم دیکھ. زاہد صاحب ایک اور بات بتائیے گا, چیز بڑی واضح ہے کہ حکومت جو آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے, پی ٹی آئی نے تو آج سینٹ قومی اسمبلی میں اراکین کے ووٹ روکنے سے متعلق دستاویزات بھی جمع کرا دی ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے تو کہا ہے کہ ہمارا کوئی بھی رکن جو ہے نا وہ ووٹ نہیں دے گا اور نہ ہی اس کا ووٹ مانا جائے گا, تصور ہوگا. اس کے باوجود حکومت کے لوگ اتنے کانفیڈنٹ کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑے کمفرٹیبل ہیں, ہمارے پاس تو نمبرز پورے ہیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, صرف مشاورت ہے, مشاورت میں وقت لگتا ہے, مشاورت ہو رہی ہے, وسیع تر مشاورت ہو رہی ہے, عوامی مفاد میں ہو رہی ہے. کیا یہ جمہوریت کا قتل نہیں ہے کہ نمبرز آپ کے پاس پورے نہیں ہیں اور آپ کیسے آپ یہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں سب بنیادی چیز یہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے آئینی ترمیم کا حق ایک پارلیمنٹ کو ہوتا ہے اور جس قسم کی ترمیم کرنے چاہے وہ صحیح کر سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. دنیا بھر میں جب ہم جمہوری حکومتیں دیکھتے ہیں تو اس قسم کے اہم ترین مسائل کو آپ پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں, وہاں پہ بحث مباحثہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر نمائندوں کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کو ووٹ دیں یا نہ ووٹ دیں. لیکن یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں لانے سے پہلے ایک ہم آج جو سارا دن ہم سرگرمیاں دیکھتے رہے ٹیلی ویژن کی اسکرین میں جو ہمیں لمحہ جو ہے وہ کمنٹری ملتی رہی ہے, تو اس میں تو ساری بات یہ آ رہی تھی کہ ویلنگ اینڈ ڈیلنگ کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ مولانا مان گئے یا نہیں مانے ہیں, 5 ووٹ 8 ووٹ کس طرح سے 5 ووٹ آ چکے ہیں ہمارے پاس. تو اب بتائیے کہ جو آئینی ترمیم ہوگی اس میں جو ہے کہاں پہ بھی یہ بات آئے گی کہ جو ہے پارلیمنٹ, بلکہ دیکھیں ایک عوام کے حقوق کی بات چھوڑ دیں, ایون پارلیمنٹری ممبر ہیں ان کو بھی آخری وقت تک پتا نہیں تھا کہ یہ ترمیم کیا ہے. میں نے خود جو ہے کئی دوستوں سے بات کی تھی جو کہ MNAs ہیں, ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کہ یہ ترمیم ہے کیا, تو انہوں نے کہا ابھی تک ہمیں بتایا نہیں گیا ہے. ان کو خود بھی پتا نہیں تھا. اور آج جو سارا دن چلتی رہی کہ یہ ترمیم یہ ہونے جا رہی, تو ساری خبریں جو تھیں وہ جو ان کو وہ بھی جو بہت سارے جو ممبران ہیں ان کو بھی جو کچھ اس کے خد و خال ہے اس ترمیم کے, ان کو ٹیلی ویژن کی اسکرین سے معلوم ہو رہی ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ ہم تو چھوڑے عوام کے اختیارات کی بات کرتے ہیں, کیا پارلیمنٹ کے ممبر جو چلیے کسی طور پہ بھی ہو کے آئے, کیا ان کو بھی اختیار ہے؟ بالکل نہیں ہے. اور یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی نشاندہی کرتی ہے. ان کو کہیں اور سے فون آتے ہیں کہ آپ کل کے اجلاس میں یقینی بنائے کہ آپ شریک ہوں گے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جمہوریت کے نام پہ ایک کا تماشا. زاہد صاحب یہ جو تاثر ہے جو کھلے عام یہ بات کریے کہ حکومت کو تو ڈر صرف اس بات کا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چلے جائیں گے تو آزادانہ فیصلے ہونے لگیں گے. اب پی ٹی آئی کی بھی ظاہر ہے یہ غلطی تو ہے کہ اپنے ججز کو اتنا کنٹروورشل بنا رہی ہے. ان کو کیوں لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو جو ہے وہ صحیح فیصلے ہوں گے, آزادانہ فیصلے ہوں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ججز کو دیکھ کر سمجھ آنے لگے کہ فیصلہ کیا ہوگا اور فیصلہ کس کے حق پر ہوگا. اب جو حکومت نے ایک آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس سینیورٹی کی بیسس پر لگا کرتے تھے, اب جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں ذرائع کے مطابق حکومت جو ہے وہ سینیورٹی کی شک کو ختم کر کے ایک پینل بنے گا 5 سینئر ججز کا, اور حکومت اس میں سے جج کو جو ہے چیف جسٹس جو ہے نا وہ لگائے گی. یہ حکومت کے سارے یہ اتنی اجلت کی وجہ صرف یہ ہے کہ حکومت اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگا سکے, سینیورٹی کی جو آپ شک تھے اس کو ختم کریں اور اپنی مرضی سے چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں پی ٹی آئی بھی اسی سسٹم کا ایک حصہ ہے, چاہے ٹھیک ہے اس کے اس وقت ہے وہ ان کے اپنے مسائل موجود ہیں اور جو کہ جس طرح سے ان کو محروم رکھا گیا ہے اقتدار سے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. لیکن وہی ہے کہ جو سیاسی کلچر اس ملک کے اندر ہے وہی جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر چیز پولرائزڈ ہو گئی ہے.
آپ کو یہاں تک کہ جو ہے نہ صرف آپ کی سیاست بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے، تقسیم ہے اس میں، لیکن سب سے جو خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ آپ جیسے انسٹیٹیوشن ہیں جو کہ پلر ہوتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے، تو وہ ان کو بھی ایک متنازع بنایا جا رہا ہے، اور اس میں خیال سبھی شریک ہیں۔ آپ کی ججمنٹ جب آتی ہے تو کسی کے حق میں ہوتی ہے تو اس کی تالیاں بجاتے ہیں، جس کے خلاف جاتی ہے پھر اس کے بعد ناراضگی ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ جیسے ابھی ترمیم آ رہی ہے، ترامیم آ رہی ہے، بلکہ اس میں اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھنا یہ چاہیے کیا اس کا مقصد عدلیہ میں ریفارم لانا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ضرورت ہے بہت ساری چیزوں کو کرنے کے لیے، لیکن کیا اس وقت جس طرح سے کی جا رہی ہے، لیکن ایسے حالات میں جب 8 فروری کے بعد پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، جانبداری ہو رہی ہے ہر چیز میں، فیصلوں میں، تو ان ترامیم کو لانے کی آپ کے نزدیک ٹائمنگ کتنے امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ارجنسی کیا ہے نظر آ رہی ہے۔ ایجنسی یہ ہے جو کہ میں خیال لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ شاید اس کا مقصد یہ ہے کہ جوڈیشری جو ایک حد تک ایک آزادی دکھا رہی ہے، اور خاص طور پہ جو حکومت کی ہے اور دوسرے جو ہمارے اصل طاقتور حلقے ہیں، ان کو سب سے زیادہ فکر جب اس وقت بن گئی جب کہ سپریم کورٹ کے میجورٹی ڈیسیجن جب آیا تھا، اس کے بعد سے جو ہے ان کو یہ فکر لگ گئی کہ اگر جوڈیشری اپنا اختیارات استعمال کرتی ہے تو اس میں ان کے جو اپنے پلاننگ ہیں، جو ان کی اپنا کھیل ہے، وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو مقصد یہ نہیں تھا کہ جوڈیشری کو فعال بنانا ہے یا جو اس میں کوئی جو پرابلمس ہیں یا شکم موجود ہے اس کو ختم کرنا ہے، بلکہ اصل مقصد یہ آتا ہے کہ کس طرح سے جوڈیشری کو اپنے حق میں استعمال کیا جائے۔ اور یہ تاریخ سے کبھی بھی سبق نہیں سیکھتے ہیں، جب آپ ایک انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو ٹیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتائج آگے چل کے پورے ملک کو۔ زاہد صاحب، اگر یہ آئینی ترمیم کرنے میں حکومت کام ہو جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم، ایسی ترمیم حکومت کی کامیابی کی، ان کی مدت پوری کرنے کی ضمانت ہوگی اور عمران خان کے مزید جیل میں رہنے کی ضمانت ہوگی؟ دیکھیں، ابھی تک تو ہمیں صحیح طور پہ خد و خال پتہ ہی نہیں ہے کہ ترامیم ہیں کیا۔ مطلب اب وہ صحیح ہے کہ جو آپ کو ٹی وی پہ کچھ کمنٹیٹر نظر آتے ہیں جو کہ باوسوخ ذرائع سے بات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ جب یہ ایک عام سی چیز ہے کہ اس قسم کی ترامیم ہو رہی ہے تو پہلے اس کی تشہیر ہوتی ہے کہ ترامیم ہے کیا۔ تو اب ترامیم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، آئین میں تبدیلی ہو جائے گی، کہا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ نے کی ہے، لیکن دیکھیں اصل مسئلے جو ہیں وہ یہی لگتا ہے کہ کسی طور پہ اپنی طاقت کو برقرار رکھا جائے اور اپنے جو ہے اقتدار کو برقرار رکھا جائے۔ یہ بلوچستان کی سیٹیں بھی بڑھا رہے ہیں، پہلے ہی بلوچ کی جمہوریت پر آپ کو پتہ ہے بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اس ترمیم کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ سیٹیں بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں، وہی بات آتی ہے نا، دیکھیں ترامیم ضرورت ہونی چاہیے جہاں پہ آپ جمہوری اداروں کو مضبوط کریں۔ ترامیم کا مقصد یہی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے نہ صرف جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے بلکہ جو ہے پارلیمنٹ کی ایک لحاظ سے اقتدار کو بھی مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ویلنگ اور ڈیلنگ کے ذریعے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ اتنی پائیدار نہیں ہوتی ہے۔ اب مطلب یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ٹھیک ہے، بلوچستان میں بہت دنوں سے یہ بات آ رہی تھی کہ ان کی سیٹیں بڑھائی جائیں، اگر بڑھانی تھی تو ابھی ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بارگیننگ، اور پھر ایسے میں جب بلوچستان کی جوڑا ہی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست سے جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اصل مسئلہ تو بلوچستان کی سیٹوں کا نہیں ہے، اصل مسئلہ بلوچستان میں جو ہے کیا اقتدار وہاں کے عوام کے پاس ہے یا جو ہے اس کی قسمت کا فیصلہ کوئی دوسرا کرتا ہے۔ اور میرا خیال اصل مسئلہ، آپ چیزیں 100 بڑھا دیں سیٹیں تو کیا اس سے جو ہے بلوچستان کے عوام کے جو حق محرومی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ کیا ان کے حق اختیاری جو ہے ان کو وہ مل جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلوں کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے یہ باتیں کرتے ہیں کہ 100 سیٹیں میں بھی، بالکل اگر بلوچستان کے ٹھیک ہوتے ہیں تو اور سیٹیں بڑھا دیں، پھر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ محرومی ختم ہوتی ہے، آپ اور سیٹیں بڑھا دیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ سیٹوں سے پہلے جو ہے اس وقت کیا مسئلہ ہے بلوچستان کا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو، عام لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو الیکشن کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ صحیح طور پہ ان کے ریپرزینٹیٹیو الیکٹ ہو کے نہیں آتے ہیں۔ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو 500 ووٹ پچھلی دفعہ لیے تھے جس سے اپنے، اس کو آپ وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ اب آپ کو جو ہے راتوں رات ایک نئی پارٹی بن جاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ سیٹیں بڑھا دیں گے
تو پھر انہی لوگوں کو اختیارات میں لے کے آئیں گے جو آپ کی خدمت گزاری کر سکتے ہیں, جو آپ کے اشاروں پہ چل سکتے ہیں. وہ عوام کے نمائندے نہیں ہوں گے. اصل تو بات یہ ہے کہ پہلے وہ عوام کی نمائندگی جو آپ بنائیں, ایک مشروط کریں. تو اگر اس کو الیکشن ہوتے ہیں, صحیح الیکشن ہونے چاہیے, تو پھر جو ہے یہ بات ہو سکتی ہے. زاہد صاحب, ایک ایسے ملک میں جہاں صاف شفاف نہ ہو, جہاں حکومت کی اہلیت پر سوال اٹھ رہے ہوں, حکومت اصلی ہے, نقلی ہے, لائے گئے ہیں, بٹھائے گئے ہیں, جہاں حکومت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں تو لا کر بٹھا دیا گیا ہے, پھر جہاں پر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کا اب کوئی سوچتا بھی نہ ہو, ہوا میں اڑا دیتے ہوں, کل کا وزارتی آرڈر ہی دیکھ لیں. میں پھر ایک دفعہ مجبور ہوں اس سوال کو جمہوریت کے ساتھ جوڑنے میں کہ کیا واقعی ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں ایک ٹکراؤ بڑھے گا اداروں کے درمیان. دیکھیں, ترامیم اگر صحیح مقصد کے لیے کی جائے تو وہ قابل قبول بھی ہوتی ہیں, اور وہ جو ہے پھر اس کی جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر فرض کیجیے وہ اس کو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان ججز کو جن کے فیصلے آئے تھے ان کو سزا دینا چاہتے ہیں. اصل بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں تو پہلا کام تو یہ کریں کہ جو بھی آپ کو پسند ہو, ناپسند ہو, لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا 8 ججوں کا, بلکہ 8 ججوں کا فیصلہ نہیں تھا, وہ 11 ججز کا فیصلہ تھا, اس پہ آپ عمل درآمد کریں. جب اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کرتے ہیں, اس کے بجائے عمل درآمد کرنے کے آپ ایسے طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہے جیسے جوڈیشری کے پر کاٹے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے اس سے زیادہ جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے اور کچھ کار نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے خیال یہ ہے کہ آج جب یوم جمہوریت منا رہے ہیں تو ایک ڈارک ڈے ہوگا ہمارے ملک کے لیے, جبکہ آپ کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے اس جوڈیشری کو سزا دی جائے جو کہ حکومت جو سمجھتی ہے کہ ان کے جو اقتدار کی راہ میں رکاوٹ پڑتے ہیں یا ان کے غیر جمہوری جو ایکٹ ہیں ان کے خلاف جاتی ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اس سے زیادہ آئین کا آرٹیکل 63 اس میں ترامیم کی تجاویز بھی شامل ہیں, منحرف اراکین کا ووٹ, مطلب کہ یہ حکومت فلور کراسنگ کی ذرائع کے مطابق جو مجوزہ تجاویز ہیں یہ فلور کراسنگ کی اجازت دینے جا رہی ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر 2/3 اکثریت, ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا کہ آئینی ترمیم آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس 2/3 ہے, پھر 2/3 کی کیا ویلیو رہ جائے گی؟ دیکھیں, یہ بات تو صحیح تھی کہ جو سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ کافی متنازع تھا, کیونکہ جب بھی یہ پوری بات کرتے ہیں ٹھیک ہے, جب آپ کا ایک لحاظ سے یہ قانون تھا کہ جب آپ کوئی اپنی فلور کراسنگ کرے گا تو اس میں جو ہے اس کی رکنیت میں ختم ہو جائے گی. لیکن میں خیال وہ تو الگ بات ہے کہ جو فیصلے صحیح نہیں, بہت سارے غلط فیصلے ہوتے ہیں جس میں ایک متنازع فیصلے بھی ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اگر ہوتے ہیں, تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو سپرسیڈ کرنے کی کوشش کریں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے مقاصد کے لیے وہ چیز صحیح ہوتی ہے تو آپ پھر چاہے کتنے بھی متنازع فیصلے کیوں نہ ہوں آپ اس کو ہیل کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جب آپ جو ہے جب وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے حق میں نہیں ہوتی ہیں تو اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہارس ٹریڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں, جو خرید و فروخت ہوتی ہے, وہ کیا چیز ہے. ابھی بھی دیکھیں جو ہم 3 دن سے جو آپ مستقل دے رہے ہیں کہ مولانا مانے ہیں, مولانا نہیں مانے ہیں, 5 ووٹ کی اور ضرورت ہے. خبر یہ آ رہی ہے کہ 5 جو ہے پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ کے رکن تھے ان کو وہ ساتھ مل گئے. تو مسئلہ یہ کہ 5 اراکین جن کو آپ ساتھ ملا رہے ہیں وہ کس قیمت پہ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں. بالکل. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جمہوریت کی جب ایک ایسی آئینی ترمیم جس میں آپ یہ ایک ویلنگ اینڈ ڈیلنگ کے ذریعے, جس میں کمپرومائزز کے ذریعے, جس میں بارگیننگ کے ذریعے آپ لوگوں کو خریدتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ اس کی ایک لحاظ سے اس کی. زاہد صاحب, یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر بھی ابھی تب تک اپنا آفس ہولڈ کریں گے, ان کو بھی فی الحال توسیع دینا چاہتے ہیں جب تک ظاہر ہے نیا چیف الیکشن کمشنر نہ آ جائے. وہ بھی آپ کو پتہ ہے حکومت اور اپوزیشن کی مرضی کے ساتھ ہی ہوتا ہے, لیکن حکومت یہ بھی سوچ رہی ہے کہ ان کو بھی ایکسٹینشن دی جائے, تب تک ابھی اپنا آفس ہولڈ کریں جب تک اب اگلے کا نہیں فیصلہ ہو جاتا ہے. وہ سال بھی ہو سکتا ہے, وہ 2 سال بھی ہو سکتا ہے, وہ 3 سال بھی ہو سکتا ہے. اور ایسے چیف الیکشن کمشنر جو بہت زیادہ کنٹروورشل ہوں, آپ کو لگتا ہے یہ کوئی ریوارڈ دینے جا رہی ہے حکومت انہیں؟
बात एक सही बात है कि इसको रिवॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है, प्रोटेक्शन दी जा रही है, ये बात सब सही है कि जैसे खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि जो है उन्होंने तनकीद की गई है इसके इलेक्शन कमीशन के रोल को, और वही बात है आप समझते हैं कि शायद ये हमारे लिए जो कुछ कार्रवाई की है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद थी। लेकिन एक बात है कि जो हमारे सियासतदान किसी भी तारीख से अपनी तारीख से सबक नहीं सीखते हैं। ये फ़र्ज़ कीजिए क्या ये ताहियात हुकूमत रहेगी? अब बात ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कभी आगे चल के कोई और हुकूमत आती है और ये जो है ये हुकूमत जो है वो हज़्ब इख्तिलाफ में होती है, तो क्या यही चीज़ें जो आप इस तरह से इख्तियारात दे रहे हैं कि अपने बंदों को अपने या जो लोग जो हैं आपके इलेक्शन जिस तरह आपने बताया कि उनकी मुद्दत बढ़ा रहे हैं, तो फिर वो तो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगी। और ये पूरी तारीख पाकिस्तान की यही है कि हाँ कि जो लोग जो हैं वो नैब इसकी बहुत बड़ी मिसाल है ज़ाहिद। सबकी नैब मजा है कि जब आप इख्तियार में होते हैं तो नैब को आप इस्तेमाल करते हैं अपोजिशन के खातिर, जब आप बाहर होते हैं तो उसके बाद आपके खिलाफ वो नैब इस्तेमाल होती है। हमने 90 की दहाई में पूरा देखा था, जो एहतसाब का अमल था उस पर नैब शायद नहीं थी, लेकिन एहतसाब के नाम पे जो एक दूसरे पार्टियों को इतना ज़्यादा किया था कि जब भी प्राइम को अलग हटता था तो उसके खिलाफ लाता था, करप्शन केसेस होते थे, जब वो इख्तियार में आता था वो सारे करप्शन केसेस ख़त्म करवा देते थे। तो ये एक लिहाज से देखा जाए तो पूरी जो एक नारा लगता है कि कानून की हुक्मरानी कोई भी जो है उसका लंबरदार नहीं है। असल कानून की हुक्मरानी के नाम से ये लोग चाहते हैं कि कानून सिर्फ उनके मकासद के लिए इस्तेमाल हो, उनके सियासत को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल हो। अगर वो नहीं होती है तो फिर वो जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश ठीक है। बहुत बहुत सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़ाहिद हुसैन साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, फ़ीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।